बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान अब्दुल बासित के साथ। अस्सलाम वालेकुम। और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं इरम अहमद खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम इरम। तो क्या मौज़ूआत हैं आज आवाज़ पाकिस्तान के लिए? आपने किन मौज़ूआत का इंतखाब किया? आज हम बात करेंगे मीसाक जमहूरियत है या मज़ाक जमहूरियत है। इसके साथ साथ ऑयल एंड गैस, जो हमारे पास एक ख़बर आई थी वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कि हमारे पास बहुत बड़े ज़खायर हैं जो कि जल्द अज जल्द आने वाले हैं सामने, वो नहीं आ सके। क्या ये हुकूमत की नाकामी है? लेकिन इससे पहले मेरे ख्याल में बादशाह साहब आपके पास शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में एक अहम बात है। ये एक आज शाह महमूद कुरैशी साहब जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने एक 10 मिनट का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे अपलोड किया और उसमें उन्होंने अनाउंसमेंट्स की कि कौन कौन से सफ़रा कहाँ कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। 18 स्टेशन शायद हैं या 16 हैं। अच्छा, मैं तो बड़ा हैरान हुआ इस वीडियो क्लिप को देखकर। फिर हम कहते हैं कि दुनिया हम पे हंसती क्यों है। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हम अगर ख्याल नहीं रखते तो मजाक बन जाती हैं। मुझे याद नहीं है इरम अपने 36 साल सफारती करियर में कि मैंने किसी मुल्क को देखा हो जो कि इस किस्म की चीज़ करें कि अभी आपने फ़ैसला किया है कि आप एक शख्स को न्यू दिल्ली भिजवा रहे हैं या बीजिंग भिजवा रहे हैं या कीनिया भिजवा रहे हैं, आप उसकी अनाउंसमेंट आके कर दें, लोगों को बता दें आप पब्लिकली। तरीक़ाकार जो है, जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस हैं, वो ये है कि अगर आप किसी को सिलेक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी को सिलेक्ट किया है न्यू दिल्ली के लिए या बीजिंग के लिए, तो आप एक लिखते हैं उस होस्ट गवर्नमेंट को कि जी हमने ये नॉमिनेट किया है, ये इसके पर्टिकुलर्स हैं, ये क्रीडेंशियल्स हैं, तो आप काइंडली अपनी कंकरेंस, अपनी कॉन्सेंट हमें बताइए कि आया ये आपको मंजूर है हमारे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे कि नहीं। जब वहाँ से होस्ट गवर्नमेंट से जवाब आ जाता है तब फॉर्मली उसको हम अनाउंस करते हैं कि जी अब ये फ़ैसला हो गया है कि ये साहब या साहिबा इस मुल्क में पाकिस्तान की सफ़ीर या सफ़ीरा होंगी। अब इस किस्म का मैसेज, मैं तो बहुत हैरान हुआ। और शाह महमूद कुरैशी साहब एक तजुर्बाकार शख्स हैं, पहले भी वज़ीर ख़ारजा रहे हैं। इस किस्म की जो वीडियो क्लिप्स हैं मेरी समझ से तो बाहर है और इसके नुकसानात हैं। मैं आपको एक वाक़या बता देता हूँ कि आज से साल पहले हमने एक साहिबा को, सैयदा सकलैन जिनका नाम है, उनको हमने ढाका के लिए अपना सफ़ीर हाई कमीशन मुकर्रर किया और वही अनाउंसमेंट उनकी भी पहले इस तरह हो गई और अभी तक बांग्लादेश की हुकूमत ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया और अब वो उनको नैरोबी हम भिजवा रहे हैं। ठीक है। पहले भी होता रहा है कि हम लीक्स हो जाती थी या गवर्नमेंट खुद उनको लीक कर देती थी, ये हर मुल्क में होता है। लेकिन इस तरह आकर पब्लिकली अनाउंस करना, ये शायद सफारती तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। इस तरह होना नहीं चाहिए। इससे पहले भी हम कई बार अपने प्रोग्राम में इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं, पहले भी इस किस्म की चीज़ें हुई हैं। लेकिन आज तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक मुख्तलिफ काम हुआ है कि ऑफिस में बैठ कर एक वीडियो क्लिप बनाया गया और उसको फिर सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया गया। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, एक बड़ी अहम हम मुल्क हैं, तो इस किस्म की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस के ख़िलाफ़ हैं, इन चीज़ों के बारे में एहतियात करना चाहिए। हमें अपने जो मुकाम है उसको ख़ुद नहीं गिराना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या हुआ? एक 10 मिनट का क्लिप चला, शाह महमूद साहब ख़बरों में आ गए, ठीक है, अच्छा काम हो गया। लेकिन जो दुनिया क्या सोचती होगी, ये कैसा मुल्क है ये कि अभी हमें बताया है नहीं और पहले से आप लोग अनाउंस कर रहे हैं। तो हमारे लिए एक बहुत मुझे बुरा लगा, यूँ कह दीजिए। आई फेल्ट अनकंफर्टेबल अबाउट माई ओन कंट्री कि किस किस्म की प्रैक्टिसेस हम यहाँ पे कर रहे हैं। और इसी हुकूमत के खिलाफ बादशाह साहब जो है वो एक मज़ाक जमहूरियत और मिसाक जमहूरियत के दरमियान कुछ चीज़ एक चल रही है। एक ऐसा आप कह सकते हैं कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए हैं मरियम और बिलावल ज़रदारी साहब हैं और अब उन्होंने एक पूरी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है कि ईद के बाद हम सड़कों पे निकलेंगे। तो आप क्या देखते हैं कि इस मसले पे क्या होगा? मालूम तो हमें था कि इस तरह बिलावल एक इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, लेकिन हमारा ख्याल था कि शायद वो उसको डिले कर देंगे। कमर ज़मान कायरा के बेटे की जो हिलाकत हुई है, हम उनसे ताज़ियत भी करते हैं, दिल की गहराइयों से उनके साथ हम अफसोस का इजहार करते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जो है उसामा कायरा उनका शायद नाम था बेटे का, उनको
غریق رحمت کرے اور آمین۔ ان کے اہل عیال کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جی آمین۔ دیکھیے پارٹی اگر بعد میں بھی ہو جاتی ٹھیک تھا، لیکن بہرحال اب ہو گئی، اب اس سے بحث نہیں ہے کہ ہو جاتی کیا ہوتا۔ اور اس کے ماسٹر مائنڈ قرار دیے جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان۔ مولانا فضل الرحمان پہلے ایک خبر تھی کہ شاید وہ نہ آ سکیں اس پارٹی میں، ان کی کچھ اور انگیجمنٹ تھی، لیکن بہرحال وہ پھر آ گئے اور اس سے دوبالا ہو گیا مزہ افطار پارٹی کا۔ دیکھیے جہاں تک یہ بات تو بالکل پی ٹی آئی حکومت کی درست ہے کہ اگر یہ سارے معاملات اس وقت نہ ہوتے کرپشن کے تو شاید پی ٹی آئی بھی اس میں کامیاب ہو جاتی کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو الگ الگ رکھتی۔ ہم نے اس پروگرام میں جب یہ حکومت بنی تھی تو ہم نے یہ کامنٹ کیا تھا کہ حکومت کی ترجیح ہونی چاہیے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ایک میز پہ نہ بیٹھیں۔ یہ ان کی سیاسی جو ہے اس میں کہتا ہوں کہ ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی کہ کس طرح اپوزیشن کو ڈیوائیڈڈ رکھتی، لیکن بھارت پی ٹی آئی کے اپنے بڑے مسائل ہیں کیونکہ ڈیلیوری ہے نہیں بدقسمتی کے ساتھ، فی الحال کوئی دکھانے کو لوگوں کو نہیں ہے، تو ان کو بھی یہی سوٹ کرتا ہے کہ اسی طرح ہی معاملات چلتے رہیں، وہ اپوزیشن کے خلاف بیانات دیتے رہیں اور اپوزیشن حکومت کے خلاف بیانات دیتی رہے۔ لیکن حکومت بہرحال اس پہ ایک طریقے سے ناکام ہو گئی ہے اور تمام اپوزیشن پارٹیز ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب سینٹ کا الیکشنز ہوا تو ہمارا خیال تھا کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان کچھ مفاہمت ہو سکتی ہے، اتحاد نہیں تو مفاہمت کم از کم ہو سکتی ہے اور ایک ساتھ چلیں بھی شاید، لیکن بہرحال وہ نہیں ہوا۔ اب چونکہ کرپشن کے کیسز بھی چل رہے ہیں، نیب بھی متحرک ہے، تو یہ تمام پارٹیز یکجا ہو گئی ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے عید کے بعد، اور اس کے بعد پھر نامہ عمل تیار کیا جائے گا کہ اب حکومت کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ شاہد خاقان عباسی جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان کا بیان ہے کہ ہم حکومت نہیں گرانا چاہتے، یہ حکومت خود ہی گر جائے گی۔ ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر اسٹریٹجی ہے رادر دین کہ آپ ایک باقاعدہ دھرنے کی سیاست دوبارہ شروع کریں، ملک میں ایک افراتفری کی فضا قائم کریں۔ یہ بہتر ہے اپوزیشن کے لیے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور یہ بنیادی جمہوری حق ہے اپوزیشن کا۔ اگر وہ اکٹھے ہو کر جو ملک کے مسائل ہیں ان پہ بات کرتے ہیں تو اس میں میرے حساب سے کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کرنا چاہیے۔ اور میں اس بات سے بڑا مجھے اچھی لگی پی ایم ایل این کی کہ انہوں نے آج ایک بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم ایک الٹرنیٹیو اکنامک پلان لے کر آئیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو پلان ان کے پچھلے 5 سال میں تھے ان میں کس قدر کامیابی ہوئی نہیں ہوئی یہ الگ بحث ہے، لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ پی ایم ایل این ان لائن سے بھی سوچ رہی ہے، صرف تنقید برائے تنقید نہیں کر رہی بلکہ ایک کنکریٹ پلان آف ایکشن بھی آپ کو دے رہی ہے، اور اپوزیشن کا یہی کردار ہونا چاہیے۔ یہ بدقسمتی کے ساتھ جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی تو انہوں نے بھی بہت شور و غوغا کیا ہر معاملے میں اپوزیشن کی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس بھی کوئی پلان نہیں تھا، کیونکہ جب یہ حکومت میں آئے تو ہمیں لگا کہ یہ کلولیس ہیں، ان کو تو معلوم نہیں کہ حکومت کرنی کیسے۔ اس وجہ سے جتنے بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں 9 ماہ بعد کے بعد جو مسائل اس وقت ہمارے ساتھ جمع ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عمران خان نے کوئی شیڈو کیبنٹ نہیں بنائی۔ ان کو چاہیے تھا کہ ایک شیڈو کیبنٹ بناتے، جو ہے ریسپانسبلٹیز دیتے لوگوں کو، اپنے جو کلیگز ہیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو تیار کرتے اس چیلنج کے لیے۔ دیکھیے اسٹیٹ کرافٹ اگین بہت مشکل کام ہے، آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو عید کے بعد جو معاملات ہوں گے اس میں سیاست میں گرمی تو آئے گی، شدت بھی آئے گی، لیکن اس کا ملک پہ کیا اثر پڑے گا ہماری معاشی صورت؟ دیکھیے اگر ملک اس حد تک رہتا ہے کہ یہ تنقید کرتے ہیں، جو ہے ایک نیا پلان آف ایکشن لیتے ہیں، جس طرح مریم نواز نے کہا کہ پارلیمنٹ میں ہم رہ کر کریں گے، بات اپوزیشن کریں گے، یہ سارے مجھے تو لگتا ہے مثبت چیزیں ہیں۔ یہ جو تنقید ہے حکومت پہ یہ بھی مثبت چیز ہے، جمہوری عمل ہے اور اسی کا حصہ ہے۔ اپوزیشن کا کام تو یہی ہے نا کہ وہ جو کمزوریاں ہیں حکومت کی اس کو منظر عام پہ لائیں، پبلک کو آگاہ کریں، یہ ان کا کام ہے۔ اگر تعمیری انداز سے کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور مجھے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر یہ ساتھ ایک الٹرنیٹیو اکنامک پلان دیتی ہے اپوزیشن تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک ہمیں صرف تنقید کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ تعمیری کام بھی ساتھ میں نظر آ رہے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یہ تحریک اگر چلاتے ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے تو مفاد میں یہی ہے
ان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے ایک تو وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت اسمبلی میں تو ہے نہیں، وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا چاہتے ہیں کہ جی دیکھیے وہ اسمبلی میں نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ موجود ہیں اور تمام اپوزیشن اکٹھے کیے ہوئے ہیں، تو ان کی جو اسٹیٹس ہے اسٹیچر ہے وہ بڑھتا ہے۔ لیکن آیا اپوزیشن میں اتنا دم خم ہے کہ وہ لوگوں کو اسٹریٹ پہ لا سکے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹ پاور ہے، یا ہو بھی سکتی ہے، لیکن اصل مسائل جو ہیں کہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی، عوام تنگ ہیں بیچارے تھوڑے بہت، افراط زر سے، مہنگائی سے، جس طرح چیزوں کی کمی ہو رہی ہے، یہ تمام چیزیں بڑی دل دکھا دینے والی ہیں۔ ممکن ہے، اور ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ چاہے وہ فرانس جیسا ملک ہو جو ڈیولپڈ کنٹری ہے، وہاں بھی جب اکنامک ڈیفیکلٹیز آئی تو لوگ باہر آ گئے سڑکوں پہ، تو لوگ اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے سڑکوں پہ آ سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا پی ٹی آئی کو محتاط رہنا پڑے گا۔ لمحہ فکریہ ہے ان کے لیے، صرف لمحہ فکر نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایسا محل آ گیا ہے کہ اب ان کو واقعی سمجھنا پڑے گا اور سیریسلی اپنا کام کرنا پڑے گا۔ اب صرف باتوں سے، بیانات سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات افطار پارٹی سے نکلی، وہ یہ مریم اپنا ارم کہ اب بالکل یہ واضح ہو گیا ہے کہ اب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی جو کائنڈ آف قیادت ہے وہ اب اگلی جنریشن کو جا رہی ہے، اور یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ہوگا۔ بالکل، حمزہ شہباز بھی دیکھنے کو ملے، اور حمزہ شہباز بھی ملے۔ دیکھیے پہلے بھی شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان تھی، تو اب لگتا یہ ہے کہ حمزہ شہباز کو اب یہ ہے پنجاب تک دے دیا جائے گا، اور جو ہے مریم نواز اور سینٹرل فیڈرل لیول پہ سیاست کریں گی۔ اب یہ دیکھنا کہ ایون فیلڈ تک، میرا لگتا ہے کہ ایون فیلڈ تک جب تک واقعہ نہیں ہو جاتا یا اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک آبویسلی مریم نواز الیکشن انتخابات نہیں لڑ سکتی۔ تو اگر وہ اس سے بری ہو جاتی ہیں اس کیس سے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ شاید مریم نواز بھی پارلیمنٹ کا رخ کریں اور وہاں پہ آ کے اپنی سیاست کا باقاعدہ آغاز کریں۔ لیکن آج بھی جو ان کا ہے، آج بیان تھا شاید، اور پارلیمنٹ بھی آج گئی تھی اور وہاں پہ میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی ہے، اور پھر یہی انہوں نے الیکشنز کے بارے میں سوالات اٹھائے ہیں اور بہت سی ایسی باتیں کی ہیں، حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ تمام باتیں جائز ہیں، لیکن بہرحال بدقسمتی ہمارے ملک کی یہی ہے ارم کہ یہ موروثی سیاست جو ہے نا، اس نے بھی ہمارا بہت کام خراب کیا ہے۔ ہماری خواہش تو یہ تھی کہ پی ایم ایل این، یہ تمام آرگنائزیشن، پیپلز پارٹی اپنے آپ کو جمہوری انداز سے آرگنائز کریں، لیکن بہرحال یہ نہیں ہو سکا۔ ہمارے ہاں موروثی سیاست چل رہی ہے اور شاید یہ چلتی ہی رہے گی جب تک شاید میں ہوں، اور یہ افسوس کی بات ہے، اس سے جمہوریت پن اپ نہیں سکتی ہمارے ملک میں۔ بالکل، اور مریم نواز نے ہی یہ نعرہ بلند کیا تھا کہ ووٹ کو عزت دو۔ اس پہ ہم انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ اس وقت لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، نواز شریف نے اپنی سزا کی معطلی کے لیے ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے پہلے فرمایا تھا کہ ہم کبھی بھی حکومت کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ کیا یہ ایک ریلیف لینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ باسط صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، حکومت کے آگے تو گھٹنے نہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ان کا یہ قانونی حق ہے، اگر وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کریں، کوئی روکتا تو نہیں ہے نا۔ اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ان کی جو پٹیشن ہے، جو درخواست ہے، وہ مناسب ہے، جائز ہے، نہیں ہے۔ یہ تو فیصلہ قانونی اعتبار سے ہوگا۔ اگر پچھلے 6 ہفتے وہ باہر رہے، انہوں نے کوئی علاج نہیں کروایا، اور پھر ایک عدالت نے فیصلہ کیا کہ ابھی واپس جیل چلے جائیے کیونکہ آپ سیریس نہیں لگتے اپنا علاج کروانے میں، اور ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کا علاج پاکستان میں نہ ہو سکے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اب دیکھنا یہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا قانون کے مطابق ہوگا اور ان کی صحت کو سامنے رکھتے ہوئے ہوگا، اور اگر پاکستان میں واقعی ان کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے تو پھر شاید حکومت تھوڑا سا نرمی کا مظاہرہ کرے۔ لیکن کوئی ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن ہے پاکستان میں، لیکن نواز شریف صاحب بضد ہیں کہ میں نے اپنے معالجوں سے ہی اپنا علاج کروانا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کسی طور یہ مناسب نہیں ہے، یہ مطالبہ کرنا بھی۔ العزیزیہ ریفرنس میں جو ہے وہ سزا ہے اس کو معطل کیا جائے، تو وہ کتنا ضروری ہے ان کے لیے؟
وہ بھی دیکھیں نا اسی سے ریلیونٹ ہے نا چیز. اگر وہ باہر آ کر پھر اس طرح ہی گزارتے ہیں رائمنڈ میں اپنا سارا وقت اور ایک دو ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو اس سے تو بات نہیں بنتی. انہوں نے لاسٹ ٹائم کچھ میٹنگز کی تھیں وہی باہر آ کے. تو سیاست ہو رہی ہے بنیادی طور پہ. لیکن اگر ان کی واقعی صحت اس قدر خراب ہوتی تو پھر تو عدالت بھی اس کا نوٹس لیتی. لیکن چونکہ عدالت عظمیٰ نے اپنے بیان میں بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ جو اپنا ان کا فیصلہ تھا کہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کا علاج پاکستان میں نہ ہو سکے، تو اس لیے انہوں نے واپس انہوں کوٹ لکھپت جیل بھجوا دیا. اب دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا بس اب تیل اور گیس کے جو ذخائر ہیں ان کے بارے میں ایک بہت بڑا اعلان کیا گیا، عوام کو خوشخبری سنا دی گئی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، اور پھر ایک دن خبر آتی ہے کہ کوئی ذخائر نہیں ملے، عوام میں مایوسی پھیل گئی. تو کیا حکومت کو زیب دیتا ہے اس طرح کی خوشخبریاں وقت سے پہلے سنا دیں؟ اب اس کے دو پہلو ہیں رب. ایک تو یہ ہے کہ آیا وزیر اعظم کو اتنا ایک دم اب بیٹ ہو جانا چاہیے تھا، یوفورک ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ جنوری میں یہ ڈرلنگ شروع ہوئی، ایکسپلوریشن کا معاملہ شروع ہوا. تو ابھی بات ٹھیک ہے، ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی، کچھ ایسٹیمیٹس ہوں گے جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ خوشخبری لوگوں کو سنائی. لیکن جس طریقے سے ہمارے وزیر اعظم نے وہ خوشخبری عوام کو سنائی تھی، اسے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ بس اب تیل اور گیس نکلنے ہی والی ہے، اب پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب بننے والا ہے. یہ باقی اس قسم کا امپریشن تھا. اور کل بھی جب یہ خبر نکلی، بلکہ پرسوں شاید، تو یہ خبر نکلی کہ جی کوئی تیل اور گیس کے نہیں ہے، جو کیکرا 1 ہے وہاں پہ کچھ ایکسپلوریشن جو ہم نے کی وہ کامیاب نہیں ہوئی. لیکن اس وقت پرائم منسٹر جو شوکت خانم ہاسپٹل کی شاید فنڈ ریزنگ میں تقریر کر رہے تھے، وہ وہاں بھی اس وقت ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ پیچھے سے ہو گیا ہے. اور وہاں وہ یہ آدھا گھنٹہ کا ڈفرنس ہے صرف. 7:30 بجے گورنمنٹ کے آفیشلز نے اعلان کیا اور 8 بجے ہمارے پرائم منسٹر کی تقریر تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں بہت پر امید ہوں کہ یہ گیس اور تیل نکل آئیں گے یہاں سے. لیکن اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2 رکعت نفل بھی ہم ادا کریں گے. تو یہ جو معاملات ہیں، ایک تو پرائم منسٹر کو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں کیئرفل ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح جو ہے اس میں عوام بھی بد دل ہو جاتے ہیں. اور دوسرا جو اس کا پہلو ارم وہ یہ ہے کہ جہاں چلیں حکومت نے غلطی کی، لیکن جو یہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی یا گیس اور تیل کے ذخائر نہیں ملے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اپوزیشن یا باقی لوگ جو ڈیٹریکٹرز ہیں عمران خان کے، وہ اس قدر خوش کیوں ہیں. اس میں کوئی خوشی کی تو بات نہیں ہے. یہ ہمارا ایک پبلکلی مسئلہ ہے، ایک قومی ہمارا ایک مسئلہ تھا. ہم نے $100 ملین اس پہ خرچ کیے، اور اگر یہ تیل اور ذخائر مل جاتے گیس کے تو یہ کوئی عمران خان کے تو ذخائر نہیں ہیں، یہ تو پاکستان کی ریاست کے ذخائر ہیں، ہم سب کو اس کا فائدہ ہوتا. ایسے اقدامات مزید بھی کیے جاتے رہیں گے. لیکن میں آپ کو پہلے ہی بتاؤں، ایک ٹی وی چینل نے دیکھی ایک اس قسم کی ہیڈنگ لگائی کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا. اب دیکھیے یہ کوئی بات ہے کرنے کی، اپنے ملک کی آپ خود تذلیل کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کو بھی تھوڑا بہت ہوش کے ناخن لینے چاہیے، جو اپوزیشن ہے اس کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ چیزیں کوئی آج سے شروع نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی 17-18 ایکسپلوریشن پہلے بھی ہو چکی ہیں، اور اس میں بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی پاکستان کو نہیں ملی. تو اس وجہ سے ایک قومی ہمارا ایک انیشیٹو ہے اور اس کو اسی کانٹیکس میں رکھنا چاہیے. اور پھر تیسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے عوام کو شاید یہ ایک آئیڈیا ہے کہ جی بس جو ہی گیس اور تیل نکل آئے گا تو پاکستان سعودی عرب بن جائے گا، ایک ہم خوشحالی آ جائے گی. یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے. دیکھیے وینیزویلا جو ہے ایک بہت، وہاں پہ دنیا کے سب سے زیادہ تیل کے ذخائر ہیں، لیکن آپ وینیزویلا اس وقت اگر آپ جائیں تو وہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ایک انارکی کی سچویشن وہاں ڈیولپ ہو گئی ہے. لوگ غربت میں رہ رہے ہیں، وہاں قطاریں لگی ہیں بنیادی اشیاء لینے کے لیے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر تیل اور گیس نکل آئے گا تو پاکستان میں ایک دم خوشحالی ہو جائے گی. خوشحالی تب آتی ہے جب، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، جو چیزیں پہلے آپ کے پاس ہیں اس سے آپ نے کتنا فائدہ اٹھا لیا ہے. سوال تو یہ ہے نا، جو آپ کی زراعت ہے، جو آپ کا مین اسٹے ہے آپ کی معیشت کا، اس سے آپ نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے. جو مرین سورسز ہیں آپ کے، کتنی مچھلی اور جھینگے آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، کیکڑے اور کریبز وغیرہ، آپ نے کتنا اس سے فائدہ اٹھایا. پچھلے 8 سالوں میں یورپین یونین جہاں آپ $500 ملین کی
ایکسپورٹ کرتے تھے مچھلی وغیرہ کی، وہاں پہ اب زیرو آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، لیکن ہم بحیثیت مجموعی اس پوٹینشیل کو ریئلائز کرنے میں ناکام رہے ہیں. اور ابھی بھی یہی ہوگا، خدا کرے تیل نکلے، خدا کرے گیس نکلے، آندہ بھی اس قسم کی ایکسپلوریشن ہوتی رہیں گی، کیونکہ 40 کنویں کھودنے کے بعد کہیں ایک کامیابی مل جاتی ہے. بالکل. عوام کی جو ہے پبلک ہے، ہمارے جو آڈینس ہے، ان کو میں بتانا چاہوں گی کہ اس طرح کی جتنی بھی پریکٹسز ہوتی ہیں اس میں صرف 10% آپ کے پاس وہ Absolutely. شرح ہوتی ہے کہ یہ کامیاب ہوگی یا نہیں تو ہوگی. اس لیے ریاستیں جو ہیں وہ تب ترقی کرتی ہیں جب انسٹیٹیوشنز اسٹرانگ ہوتے ہیں، سویلین انسٹیٹیوشنز خاص طور پہ. جب آپ کی بیوروکریسی ٹھیک نہج پہ ہوتی ہے، آپ کے سویلین انسٹیٹیوشنز ڈیلیور کرنا جانتے ہیں، تب ریاستیں ترقی کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ریاستوں میں ترقی صرف تیل کی خوشخبری سے نہیں آ جائے گی یا تیل نکلنے سے نہیں آ جائے گی. ایک جنریشن پروسیس ہے جو چلتا ہے. اب آپ کی عوام کتنی پڑھی لکھی ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کتنا کام ہو رہا ہے، جو آپ کی بنیادی جو آپ کی قوتیں ہیں ان کو آپ کس طرح استعمال میں لا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں. میں دوبارہ یاد دلاتا ہوں، ایک کتاب میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ وائی نیشنز فیل. ہر شخص کو پڑھنی چاہیے جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہے، کہ جو قومیں ہیں وہ فیل ناکام کیوں ہو جاتی ہیں. دیکھیں ایک طرف نارتھ کوریا ہے، دوسری طرف ساؤتھ کوریا ہے. کورینز ہیں نا دونوں طرف، بالکل. ایک ہی جیسے لوگ ہیں، بالکل. لیکن ساؤتھ کوریا آج دنیا کی ایک بڑی معیشت ہے، اکانومی ہے. اور نارتھ کوریا کو آپ دیکھ لیجئے کہاں کھڑا ہے. تو بنیادی طور پہ جو فرق ہوتا ہے وہ آپ کے انسٹیٹیوشنز پیدا کرتے ہیں. جو قوم کی کمٹمنٹ ہے، قوم کہاں کھڑی ہے، اس سے یہ ساری چیزیں کھڑی ہوتی ہیں. تیل اور گیس نکل بھی آئے گی، خدا کرے نکل آئے، ہم سب اس کے لیے دعا گو ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کے نکلنے سے یکدم خوشحالی ہو جائے گی. بالکل. جب تک ہم اپنے رویوں میں تبدیلی نہیں کریں گے. آپ دیکھیے نا، اگر تھوڑی ناکامی ہوئی ہے تو پوری قوم عمران خان کے پیچھے لگ گئی ہے. انڈیا میں باقاعدہ طور پہ 40 کنویں کھودے گئے، جن 40 میں سے کچھ بھی نہیں اس نکلا. طرح ہی ہوتا ہے ارم، اس طرح ہی ہوتا ہے. تو یہ اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. بالکل. یہ قومی مسئلہ تھا، قومی ایشو تھا، قومی خواہش تھی ہماری کہ نکلے. یہ کسی سیاستدان کی وراثت نہیں ہے، یا عمران خان بس ان کی وراثت نہیں ہے. یہ ہماری قومی ملکیت ہے، ہماری چیزیں ہیں. ہم سب کو اس پہ خوش بھی ہونا چاہیے اور اداس بھی ہونا چاہیے. یہی رویے ہوتے ہیں جو قوموں کو آگے لے کر چلتے ہیں. میرے خیال میں آخری سیگمنٹ میں آپ اعلان کر دیں کہ انشاءاللہ ہم لائیو کالز دیں گے آخری بھی لیں گے. ابھی. تو ناظرین، اب اس وقت ہم چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں. بریک سے واپس آ کے آپ کی لائیو کالز دیں گے. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں پشاور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا جی طارق صاحب، آپ نے تو آج اچھا مضمون رکھ دیا ہے. ہاں آپ فرمائیے، آپ کی کیا رائے ہے ان موضوعات پہ؟ رائے تو یہ ہے صاحب، جو ملک میں چل رہا ہے تو وہ تو اپوزیشن اپنی جگہ پہ، جو آپ نے بات کی ہے نا. جی 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 فرمائیے طارق صاحب. ہاں، وزیر مشیر وزیر اعظم، کارکردگی، صبح دفتر حاضری، چور ڈاکو لٹیرے، یہ شام کو دفتر چھٹی، چور ڈاکو لٹیرے. اس کے بدلے میں عوام نے آپ کو اتنے ووٹ دیے کہ کسی اسمبلی نے اتنی سیٹیں نہیں لی جو آپ کو ملی. ٹھیک. جواب میں کیا ملا؟ صرف شیٹر ہوم، کارکردگی صفر. آخر اس عوام کا کیا ہوگا؟ آپ بحث کریں عوام کی اس حالت کی جو 70 روپے کلو چینی کھا رہے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں. بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں طارق صاحب. اور یہی بات ہے ارم. مثال کے طور پر دیکھیے نا، پی ایم ایل این کو ایک کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ جو میگا پروڈکٹ شروع کیے انہوں نے وہ کامیاب کر دیے. حالانکہ ان کا شاید کوئی اتنا فائدہ ہے کہ نہیں، وہ تو ایک الگ بحث ہے. ابھی دیکھیے نا، پی ٹی آئی خیب پشاور بی آر ٹی کا منصوبہ شروع ہوا ہے. کل بھی بلکہ اس کی تصاویر سوشل میڈیا پہ تھیں، پانی اوپر سے بہہ رہا ہے اور ایک عجیب تماشا ہے. تو اس سے بھی ایک برا امپریشن پڑتا ہے اس حکومت کا. تو میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان پہ بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جتنے بھی لوز اینڈز ہیں وہ اب ان کو ٹھیک کریں. کیونکہ اگر دیکھیں 9 ماہ تو گزر گئے ہیں، اب وقت کتنا رہ گیا ہے؟ یہ 4 سال بھی پلک جھپکتے ہی ختم ہو جائیں گے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ عبد الباسط صاحب، یحییٰ عرض کر رہا ہوں کراچی سے. جی یحییٰ صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ سر میں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ وائی نیشن اسٹیج میں ضرور پڑھوں گا آپ کے کہنے پر، پلیز. لیکن یو آر جسٹ لائک ہمارے لیے آپ ایک استاد کا درجہ رکھتے ہیں. میرے خیال میں تعلیم ہر کوئی حاصل کر لیتا ہے لیکن شعور بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، تو ہم شعور حاصل کرتے ہیں آپ پروگرام سے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے جب بھی کوئی انسان کوئی ریسرچ کر رہا ہوتا ہے یا کسی چیز پہ تحقیق کر رہا ہوتا ہے، یہ ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ہسٹری میں اگر کسی نے کسی جگہ پہ کوئی انقلاب لایا ہے، نیلسن منڈیلا کوئی بھی ہے، اس کی لائف کو ہم پڑھے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انقلابی آدمیوں میں کیا انگریڈینٹ ہو سکتے ہیں، تو ہم ٹیسٹیفائی کر سکتے ہیں کسی چیز کو. جب تک ہماری نیشن یہی نہیں سمجھے گی نا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کا کیا خیال ہے کہ وداؤٹ ڈائریکشن ہم کسی جگہ پہنچ سکتے ہیں یا ڈائریکشن لیس قوم ہے ہم لوگ؟ تھینک یو سو مچ. بڑی بہت شکریہ آپ کے سوال کا یحییٰ اور آپ کے فون کا. آلویز اے پلیزر ٹو ٹاک ٹو یو. بنیادی طور پہ دیکھیے مسئلہ وہی ہے رم، یہ کوئی آپ اگر یہ توقع لگا بیٹھے ہیں کہ کوئی لیڈر آئے گا تو وہ تمام آپ کو جو ہے مسائل آپ کے سالو کر دے گا، تو یہ بھی نہیں ہونا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو سیاسی نظام ہے، جمہوری نظام ہے، وہ اتنا فالٹی ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے میں بہت وقت ابھی لگے گا. اس میں نے پہلے کہا کہ موروثی سیاست ہے ہمارے ملک میں. پہلی دفعہ عمران خان ایک موروثی سیاست سے ہٹ کے ایک تیسری پارٹی کو جگہ ملی ہے. لیکن اب عمران خان نے بھی ساری عمر زندہ تو نہیں رہنا. اب ان کے بعد اس پارٹی کا کیا حشر ہوگا وہ ہمیں پتہ ہے. یہ پارٹی آپ پی ٹی آئی کی آپ دیکھ لیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، لیکن بھارت سب نے جانا ہے. آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کا بھی کیا حشر ہوتا ہے. کیونکہ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ عمران خان بھی کامیاب نہیں ہوئے پی ٹی آئی کو ایک انسٹیٹیوشن بنانے میں. جب تک وہ یہ نہیں کر پائیں گے یہ بھی بس اس طرح ہی معاملات چلتے رہیں گے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم امتیاز کر رہا ہوں کراچی سے. جی امتیاز صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ہاں بس میں آپ کی دعائیں. بس ایک ہی بات کرنی تھی. جی فرمائیے. اس ملک کے سب سے طاقتور جو شخصیت ہیں ہمارے آرمی چیف قمر باجوہ صاحب، بس میں ان سے ایک چھوٹا سا محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را آپ ذرا چیک تو کریں، ان کو دیکھیں تو صحیح کہ 22 کروڑ عوام کو کس طرح کی پریشانی میں کن لوگوں نے ڈالا ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ سپہ سالار صاحب بہت طاقتور اور بہت بڑے اور مضبوط ہیں پاکستان میں. ان کی ایک دھاڑ سے ہی بہت مسئلے حل ہو سکتے ہیں. یہ میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے کہ شاید وہ پوری کر دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب دیکھیے یہ بھی ایک ہے، یہ عوام چاہتی ہے کہ آرمی انٹرفیئر کرے ہماری. مطلب عوام وہ شاید یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے، لیکن یہ بھی ایک فیلنگ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جو تمام چیزوں کے ہمارے مسیح ہیں وہ آرمی ہے، انہی سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن ہم بھی تاریخ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اس ملک میں ہم نے ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھی ہیں. ان کے دور میں بھی جو حالات رہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. تو میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی کے آنے سے مسائل تو حل نہیں ہو جائیں گے. آرمی کو سیاست سے الگ ہی رہنا چاہیے. اصل معاملہ ہماری جمہوریت کو مستحکم کرنے کا ہے، اور جب تک یہ رویے ہمارے رہیں گے جو آج کل ہمارے سیاستدانوں کے ہیں، ان رویوں سے ہماری جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی. معذرت کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم کیا حال ہے؟ خیریت ہیں؟ کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں خلیل بات کر رہا ہوں، خلیل گل کراچی سے. جی خلیل صاحب فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر جی مجھے ایک چھوٹی سی عرض کرنی ہے کہ یہ جو اپوزیشن ہے آپس میں اکٹھی ہو رہی ہے، تو ایک منصوبہ جو کیکڑا ون کا ہے، اگر ایک چیز ناکام ہوتی ہے، اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو کیا اس کا فائدہ عمران خان کے بچوں کو ہوتا ہے یا پورے ملک کو ہوتا؟ پہلی بات تو یہ کہ پوری پاکستان کو فائدہ ہونا تھا نا اس کا. اگر ایک ناکامی ہو گئی تو میرے اپنے علاقے میں بہت سارے گیس کی کنویں کھودے جا رہے ہیں، پیٹرولیم اس میں سے نکل رہی ہے، تیل بھی نکل رہا ہے، گیس بھی نکل رہا ہے. آپ کا تعلق کہاں سے خلیل صاحب؟ ضلع کوہاٹ. ضلع کوہاٹ سے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں کھیتی کے ضلع کوہاٹ سے بہت ساری کنویں. بات میرے ایک دفعہ کمپلیٹ کرنی نا. دوسری بات ہے کہ یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے پیٹ پاڑنے کی باتیں کرتے تھے، ایک زرداری کو شور ہے کوئی کیا کہتا کوئی کیا، آج کس منہ سے اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان کو کوئی شرم حیا کوئی ہوتی ہے؟ خواجہ آصف جو کہہ رہا تھا شرم حیا، آج تو اس کے لیے مقام تھا وہ شرم حیا والا. آج اس کو شرم حیا نہیں آ رہی ہے کہ جس زرداری کو کھینچنے کی باتیں کر رہے تھے، جس نواز شریف کو چور کہہ رہے تھے، وہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں ان کے. اس کا تو بات پھر صحیح ہے وہ فواد چودھری کے اب بچاؤ تحریک ہے. اور دوسرا جو حمزہ شہباز صاحب آتے ہیں ہر دفعہ جو ہے نا بلٹ پروف گاڑی میں آتے ہیں، V8 کروڑ جو 8-10 کروڑ کی گاڑی ہے اس میں آ رہے ہیں. وہ تو غریب نہیں، وہ غریب کی بات کرتے ہیں. وہ اگر غریب ہو تو بتا دیں، اگر ایک دفعہ V8 کا ہے دوسری دفعہ ڈبل کیبن میں آیا ہو تو پھر تو کہہ سکتے ہیں کہ میں غریب ہو گیا ہوں تو غریب کی بات کریں.
وہ تو اسی طرح امیر ہے, اس کو تو مسئلہ نہیں ہے. تو غریب کے نام پہ یہ لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کر دیں, اور پاکستان کا اگر سوچ سکتے ہیں تو جو لوٹا ہوا وہ انہوں نے پیسہ لیا ہوا ہے. بالکل سیاسی بیانات کی بات کر رہے ہیں جو کہ دیتے رہتے ہیں. پہلے دیکھیں خلیل صاحب جو کہہ رہے ہیں نا, یہ تو ہماری سیاست کا طرح امتیاز ہے. ہمارے ہاں کوئی نظریاتی بنیادوں پہ سیاست ہوتی نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ. جو ہمارے سیاستدان ہیں جہاں مفاد دیکھتے ہیں وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. ابھی تحریک انصاف میں بھی دیکھیے بہت سے لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی سے آئے ہیں, PMLN سے آئے ہیں, اور مشرف صاحب کے زمانے میں جو سارے وزراء اور مشیران تھے وہ آج PTI کی حکومت کے PTI میں ابھی موجودہ طور پہ تو یہ تو ہمارا پیپلز پارٹی کا ایک پورا کھیپ ہے, پورا ہمارا ایک کلچر ہے, اور یہ تو ہونا ہی تھا. سیاستدان سارے مل گئے ہیں اپوزیشن کے لوگ, تو اس پہ کوئی اتنے اچھمبے کی بات نہیں. ہمیں کوئی حیرت زدہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارا کلچر رہا ہے اور یہ جاری رہے گا اس طرح ہی, کیونکہ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں جمہوریت نیچے سے اوپر نہیں آتی, یہ اوپر سے نیچے آنے والی بات ہے. اور جب تک بنیادیں جمہوریت کی مضبوط نہیں ہوں گی, جب تک مڈل کلاس آگے نہیں آئے گی, اور یہ ہماری جو جمہوریت ہے اس کی جو لگام ہے وہ انڈسٹریلسٹ کے پاس, وڈیروں کے پاس رہے گی, آپ یقین جانیے اس ملک کا کچھ ہونے والا نہیں ہے. جی بالکل. ہم ایک لاسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محترم میں ڈیر اسماعیل خان سے شیخ اشفاق پوری. جی اشفاق صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ ہماری جو اپوزیشن حضرت مولانا صاحب اکٹھی کر رہے ہیں, کیونکہ وہ تو انٹرنیشنل لیول کے سیاستدان ہیں نا, تو انہوں نے تو اپنے حلقے میں جب کامیابی حاصل نہیں کی اس لیے کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا تھا, تو ابھی تو وہ پورے پاکستان کے اپوزیشن کو اکٹھا کر رہے ہیں. تو یہ تو صرف اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں, عوام کے لیے کریں نا, کہ عوام کو کچھ ریلیف ملے. اس سے بہتر ہے کہ 27 رمضان کو پاکستان ڈے ہے, تو ہمارے وزیر اعظم صاحب عوام کے لیے کوئی ریلیف کا اعلان کر دے, تاکہ یہ اپوزیشن کے تمام جتنے مطالبات ہیں وہ بھی ختم. بالکل ٹھیک کہا شیخ صاحب آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ اب عوام کو بھی تھوڑا بہت سوچنا چاہیے. دیکھیں ٹرکی میں جب معاملات خراب ہوئے تو لوگوں نے مارکیٹ میں ڈالر دینا شروع کر دیے, لیرہ لینا شروع کر دیے. یہی کام ہمارے لوگ بھی اگر کر لیں, جن کے پاس گھروں میں ڈالر پڑے ہوئے ہیں وہ ان کو بیچیں, روپیہ لیں, تاکہ ہمارے روپے کی قیمت مضبوط ہو. اور جب تک یہ نہیں ہوگا ہمارا, دیکھیں نا جب میں نے پچھلے پروگرام میں پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ ڈالر کے بڑھنے سے اور روپے کے کم ہونے سے ہماری جو اکانومی وہ سکڑ گئی ہے, ہمارے ڈیٹس بڑھ گئے ہیں. تو اب عوام پہ بھی کوئی ذمہ داری پڑتی ہے کہ وہ بھی آگے آ کر اس مشکل وقت میں حکومت کا ساتھ دیں. ناظرین, ایک قوم ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ اپنے ملک کا ساتھ دیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت دیتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.